अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने यह कहा है कि 9 मई को जो फसादात बर्पा किए गए, जिनकी जानिब से किए गए, उनसे मुकम्मल तौर पर इसका हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि 9 मई के हमलों की जड़ें इमरान खान की तकारीर से जाकर मिलती हैं, जबकि आज निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने यह कहा है कि जिन्ना हाउस में फसाद फैलाने वाले 30 से 40 हमला आवर जमान पार्क में मौजूद होने का खदशा है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जो होगा कानून के तहत होगा। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, अगर अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, तो इमरान खान साहब ने आज वीडियो शेयर की है, अपने ट्वीट के जरिए दिखा रहे हैं कि पुलिस के जत्थे वहां पहुंच गए हैं। ये सब क्या है? देखिए, पुलिस ने तो जाना है। अल्टीमेटम का मतलब ये है, जब निगरान वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि वहाँ मतलूब अफराद में से 30 से 40 लोग वहाँ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जब लोकेशन ट्रेस कर ली जाए तो फिर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। ये तो नहीं कि आपने ऐलान कर दिया और ऐलान, बल्कि ये जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, इससे पहले सफ़ेद कपड़ों में भी लोग वहाँ पहुँच गए होंगे पुलिस के, ये नामुमकिन है। तो उस एरिया को धारा उन्होंने घेरे में लेना है और उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। 24 घंटे का टाइम इसलिए दिया है कि आप रज़ा कराना तौर पर इन लोगों को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि बाद इतलात ये हैं कि ये 30-40 जो लोग हैं ये इमरान खान साहब की रहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं, घर के अंदर। तो पुलिस पहले तो टाइम यही करेगी कि रज़ा कराना तौर पर आप इन लोगों को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि शवाहिद जो हैं वो सारे पहले दिन ही हासिल किए जा चुके थे। जो बात अभी आपने शुरू में की आर्मी चीफ की, जो उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत इनको कटहरे में लाएंगे, तो उस वाले से अर्ज़ ये है कि सहूलतकार, उकसाने वाले, मनसूबा साज और जो लोग इस्तेमाल हुए, उन सब की लोकेशंस भी ट्रेस हो गई हैं, उनकी कॉल्स भी ट्रेस हो गई है। छुपा हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो कानूनी तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक भी सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इकट्ठी कर ली गई हैं। तो अब ये कार्रवाई का आगाज़ है। तो आइडली होता तो यही है कि ऐसे मौके पर जब बंदे आपके पास मौजूद भी हों और हुकूमत मांग भी रही हो, तो उन्हें हैंड ओवर कर देना चाहिए। बसूरत दीगर ख़राबी बढ़ेगी। बंदे तो उन्होंने पकड़ लेने हैं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है अब कि कोई बंदा बच के जान पाए, वो नहीं बचेगा। तो कोई ये की जानी चाहिए कि इमरान खान साहब चले इस मौके पर ही कोई मेच्योरिटी का सबूत दें और उन्हें कहें जी जो बंदे आपको मतलूब हैं वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब इसमें ताउन करेंगे? वो कह रहे हैं कि आप आएँ, सर्च वारंट दिखाएं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, आपको जो चाहिए अगर तो यहाँ पर मौजूद है आप ले जा सकते हैं। ताउन किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि मैंने मुसलसल एक बात 2-3 मरतबा कही थी कि आप तमाम चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जो गवादर वो हक दो की जो तहरीक के मौलाना हिदायतुल्लाह हैं, वो इतने महीने से जेल में हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दिया है उनकी समाअत करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि गवादर में इतना बड़ा जुलूस बहुत कम निकला जिसमें ख़वातीन की अक्सरियत थी और वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं कि हम मछली का में शिकार करते हैं, ये सदियों से करते आ रहे हैं, तो इसको हमें करने दिया जाए। अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। असूली तौर पे जब ऐसा फ़ैसला हो जाए गिरफ़्तारी किसी को देनी हो, तो नॉर्मली होता ये है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये करते हैं कि वो गिरफ़्तारी दे देते हैं, वो तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि तमाशे में नुकसान ये होता है कि पुलिस को फिर नाजायज़ ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है और वो बेरहमाना तौर के ऊपर उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसानी जानों को नुकसान होता है, आदमी की जिस्म को नुकसान होता है और आदमी को ज़हनी तौर पे जो टॉर्चर हो जाता है, फिर वो आदमी कई साल तक उस सारे जो हरकत होती है उसके साथ उसको याद रखता है। बेहतर यही है कि अगर वो लोग हैं तो उनको ये खुद ही पेश कर दें, और बल्कि इस पर नेगोशिएट करना चाहिए उनको। मैं तो ये कहूँगा कि जिस मिनिस्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके किसी नुमाइंदे को उस मिनिस्टर से नेगोशिएट करना चाहिए कि जी लिस्ट कौन सी है, आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करें, और अगर वो आदमी हमारे पास हैं तो हम आपको दें। ये है बेस्ट पॉलिटिकल वे टू रिजॉल्व द इशू। अगर ज़िद करनी है तो फिर आई एम वेरी सॉरी, बदतमीज़ी होगी, खिंचाव होगा, लाठी भी चलेगी, बदतमीज़ी भी होगी, गिरबान भी पकड़े जाएंगे, ठुड्डे भी लगेंगे। ये मत तवक्को करें कि हमारी पुलिस इतनी ट्रेन और इतनी परफेक्ट है, और दुनिया में नहीं है। अभी आपने पीछे देखो ना, फ्रांस के अंदर हंगामा हुआ, वो उसका उस इशू के ऊपर जो रिटायरमेंट की एज पेंशन के ऊपर, तो इतना खौफनाक फसाद हुआ बिटवीन दी पुलिस एंड दी जुलूस निकालने वाले थे। तो ये होता है, दुनिया में होता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ जो तजवीज़ मैंने पेश की है कि कोई सुन रहा है तो सुन ले, आप मिनिस्टर को फ़ोन करें कोई आदमी,
اور اس کو کہو بھائی جو تم کہہ رہے ہو 30 سے 40 ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دو تاکہ ہم آپ کو بتا دیں ہمارے پاس ہیں یا نہیں، اور ہے تو آپ ایک خاص وقت پہ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے 1 بائی 1 آپ ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ فوٹیج بھی بنتی رہے، تاکہ ان لوگوں کو کہیں غائب نہ کر دیا جائے. ان کو جو یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ ایسے واقعات میں حصہ نہ بنیں، ٹھیک ہے، تو مشورہ انہوں نے ساتھ یہ دیا کہ ان کو نظر بند نہ کریں، ان پہ پرچے بنائیں. تو بالکل صحیح ہے، آپ لسٹ لیں، آدمی لے کے آئیں، میڈیا موجود ہوگا، فوٹیج بنائیں، ان کے حوالے کریں تاکہ ریکارڈ پہ بھی وہ آئے، ان کو کہیں غائب نہ کیا جا سکے، ان کو کوئی کالا ڈالا کیا ہوتا ہے وہ ویگو ڈالا کو اٹھا کر نہ جائے. بالکل میں تو اس سوچ کا حامی ہوں. عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں لسٹ پرووائڈ کی جائے وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے، دکھ رہا ایک باعث طریقہ ہے. جی ٹھیک ہے، میں پی جے سر کی رائے لے لیتی ہوں. پی جے سر آپ یہ بتائیں کہ مریم اورنگزیب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ زمان پارک مسلح جتھوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور ہوتا اس کے برعکس ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حملے کی جو جڑ ہے وہ عمران خان کی تقاریر سے ملتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جائے نا یہ جو ایکشن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ایکشن لیا ہے آرمی نے لیٹ لیا ہے، اس کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. آپ یہ نہیں ہے کہ جب ایکشن ہو جائے پھر آپ ڈیلیبریٹ کریں. نو، جب جی ایچ کیو پہ کوئی بھی آ جائے اور آپ کہہ لو کہ ایک تھریٹننگ بیہیویئر ہو تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتا ہے. کم از کم کسی اور ملک پہ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لنڈن میں ایک ان کی جو باکلے اسکوائر میں یو ایس ایمبیسی گیا تو میں غلط ایک جگہ پہ چلا گیا. اس نے صرف مجھے 2 لفظ کہے، سر موو اوے فرام دیر اور یو ول بی شاٹ. سمپل. میں آرام سے ادھر ہو گیا، میں غلطی سے گیا تھا، مجھے نہیں پتا. دا کوشچن از دس از دا بیہیویئر وی ہیو ٹو ٹیک. ہمارے جو سیکیورٹی ہے بڑی لیپس ہے، ہم بڑے پلیسڈ ہیں، ڈوسائل ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کوئی آئے گا نا آپ کا پوچھنے، آپ کہیں گے السلام علیکم کیا حال ہے. نو، آئیڈینٹیفائی، بتاؤ کون ہو. یہ ہوتی ہے سیکیورٹی. ہمارے ملک میں سیکیورٹی نہیں ہے اس طرح. کوئی بھی ہو السلام علیکم، او بھائی تم سیکیورٹی بتاؤ، یو دیر ٹو پروٹیکٹ. عمران خان ہمیں اس کو لیٹر ان اسپرٹ ایکسیپٹ کرنا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھائی آئی کنڈیم اٹ، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا 2+4 نہ کریں آپ، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، پرووکیشن ہوگی. ہمیں چاہیے اس وقت سینٹی پریویل کرنی چاہیے، ہمیں سینسیبلٹی پریویل کرنی چاہیے، اور ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں دیکھنا، ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. اور یہ ایک ہی وقت ہوگا کہ جب ہم آل اراؤنڈ ریئیکشن اینڈ پرووکیشن پہ نہ جائیں. کیونکہ سارے ٹیلی ویژن پہ وہ کسی کو پکڑ، میں نے دیکھا نا نواز شریف کا کیا حال کیا آپ نے، آج آپ عمران کا بھی وہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے زرداری کا بھی وہی حال کیا ہے. سو پلیز لیٹس اسٹاپ آل دس نان سینس. یہ نہیں ہم نے کرنا ہے. بڑا کچھ ہو گیا ہے، ہمیں کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے اس ملک کے اندر. ہم کب تک اس طرح کریں گے؟ یہ افتخار نے بار بار کہا، اینڈ میں یہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو مار کھاتے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. So let's protect them, let's protect our parties, let's protect our nation, and that's the way forward. سر مجھے گھر تباہ ہو جاتا ہے. جاوید صاحب کیا کہتے ہیں؟ حکومت کا موقف بہت سخت ہے اور افواج پاکستان کا موقف بھی بہت واضح ہے. عمران خان صاحب تعاون کریں گے؟ دیکھو حکومت کا موقف تو سخت لفظ ہی چھوٹا ہے نا. وہ تو ماشاءاللہ 9 تاریخ سے لے کے آج تک صبح فجر کی نماز سے لے کے رات 12 بجے تک تمام وزراء سے لے کے پرائم منسٹر ایک ہی کام کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو شر پسند دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے وہ ایسی سوچ کے حامل نہیں ہیں. اور 9 تاریخ والے معاملے کو پاکستان کا نہ کوئی پولیٹیکل سسٹم، نہ پاکستان کا کوئی انڈیویجول، نہ کوئی پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور کوئی بھی شعور رکھنے والا انسان جسٹیفائی یا وضاحت یا سپورٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو اجازت ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون سول انسٹالیشن پہ بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں ایسا رویہ اختیار کیا تھا جب ہماری پولیس کے اوپر، ہماری سول املاکات کے اوپر حملے ہوئے تھے تو ہم نے ڈیلنگ کر کے معاملات کو رفع دفع کیا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسرا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے جو پی جمیر نے بات کی ہے، پاکستان کے سیاسی نظام کا. آج اٹھا کر دیکھ لیں، میرے سے زیادہ آپ سب سمجھتے ہیں کیا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم آگے جا رہا ہے؟
اگر جا رہا ہے تو مجھے بتائیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے فیلئر کا. اگر پی ٹی آئی کو پی ڈی ایم کی خواہشات کے مطابق ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے تو ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہوگا جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک پارٹی جو 10 12 20 سال کی سٹرگل سے آئی تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھیں, اگر پولیٹیکل سسٹم بیٹھتا ہے جو بیٹھ رہا ہے تو آپ کا آئین بھی بیٹھتا ہے, اعتماد اٹھتا ہے. 73 کے آئین پہ سے اعتماد اٹھتا اور اسی کا نتیجہ کہ آپ الیکشن سے مفرور رہی تھی تو آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے. یہ ہوتا ہے نقصان. جب آپ آئین اور قانون کے دائرے سے نکلتے ہیں تو اداروں کا بوجھ بھی پھر ادارے آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کا. سیاسی پارٹیوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اور جو اگر آج ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. پچھلے کئی سالوں سے تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں سیکھیں گی, ایک دوسرے کو اسی طرح کرتی رہیں گی تو پھر نقصان پاکستان کا ہی ہے. اب تو ویسا نہیں ہو رہا جیسا ماضی میں ہوتا تھا, اب تو ہو رہا اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں. خیر, عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے خدشات کا اظہار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ فوج اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو آمنے سامنے لے کر آ گئی ہے اور اس میں فی الوقت تو کامیاب دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ میرا آخری ٹویٹ ہے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کئی ٹویٹ کیے ہیں. ہم چلتے ہیں بریک پر, واپس آئیں گے, اسی پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 مئی تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن آج کے جو مناظر ہیں وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ پولیس پہنچ چکی ہے زمان پارک کے باہر, زمان پارک کو کارڈن آف کر چکی ہے, اس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے. عمران خان صاحب بھی 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو عدالت میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر جوڈیشل کمیشن کی استدعا کریں گے. میں چاہوں گی افتخار صاحب آپ بتائیں کہ یہ پوری جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے, میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو آگے جانا چاہیے. ڈیموکریسی خود بخود آگے نہیں جاتی ہے, اس کے ساتھ تمام جو پلیئرز ہیں ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا, اس کا ان کا رول یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان لوگوں کو پیش کر دیا جائے. یہ پولیٹیکل رول ہے اور لوگ اپریشیٹ کریں گے. نہ جھگڑا ہوگا, نہ فساد ہوگا, نہ بدمزگی پیدا ہوگی, آگے بات چلے گی. دیکھو وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان کل رات سے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کال کرے, مجھے کوئی آفر کرے. اور ایک اسٹیٹ ہے ہماری مسلمانوں کی, وہ اس بات کو تیار ہو رہی ہے کہ ہم اس نیگوسیشن میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ صدر پاکستان کے ساتھ اس کی جو 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی, صدر پاکستان نے اس کو واضح طور پہ ایک بات سمجھا دی تھی کہ یہ جو ہے کرائسس کو ڈیپ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا, یو ہیو ٹو ٹاک. اس وقت وہ کہہ رہا تھا میں ٹاک نہیں کروں گا, لیکن گزشتہ رات یسٹرڈے اس نے کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے. اب مجھ سے کوئی بات کرنے والا تصور اگر پیدا ہو رہا ہے, وہ گھنٹے بعد اس کو چینج کر دیتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ میری شاید یہ لاسٹ ٹویٹ ہوتی ہے, یہ تاثر ملتا ہے اس کے چاہنے والوں کو, خدا خیر کرے اس کی زندگی کی لاسٹ ٹویٹ تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ٹویٹیں کرتا رہتا ہے. جو اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک کنفیوژن ہے, وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ یقین کریں پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے. میں نے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے 20 مرتبہ کہا ہے اس کی جان کی, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر رکھے, کیونکہ ہی از اے اسٹیک ہولڈر. اس اسٹیک ہولڈر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے, اور یہ بات بٹھا کے گیا ہے اس کے صدر پاکستان اس کے دل میں. یہاں تک بات چلی گئی ہے. آج اگر پراپر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, یہ گرفتاری جو پولیس گئی ہے یہ عمران خان کے لیے نہیں گئی ہے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ, یہ ان لوگوں کے لیے. اگر اس پروسیس میں وہ جیسا ہم نے بات کریں کہ پیش کر دیں, آپ یقین کریں یہ بریکنگ پوائنٹ ہوگا, یہ بگننگ ہوگی ایک ایسے ڈائلاگ کی جس کا جواب مل جائے گا نواز شریف کو بھی مل جائے گا, فوج کو بھی مل جائے گا کہ یس ایک اس میں رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. رویے کی تبدیلی عمران خان کی پاکستان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. عجیب آدمی ہے, آج پھر بات کرتے ہوئے پھر اس نے پاکستان کو کہا توڑ دیا جائے گا اور 3 حصوں میں چلا جائے گا. عمران پلیز اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو. الٹیمیٹلی آپ کو ڈائلاگ میں جانا پڑے گا. اگر آپ الٹیمیٹلی ڈائلاگ میں نہیں جاؤ گے تو پھر آپ کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچے گا. یہاں پہ بڑی بڑی پارٹیوں کو نقصان پہنچ گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا فیصل صالح یار یا راؤ سکندر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی کے کہنے پہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. لیکن افتخار صاحب کتنا ہی اچھا ہو نا کہ اگر خان صاحب رائٹ فورم پر رائٹ بات کریں, آئیں اور کہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے.
یقینی طور پر ہو سکتا ہے اگر یہ حکومت کے پاس آئیں, حکومت سے کہیں کہ اب میں مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں, نہیں تو چلیں عدالت جہاں کا رخ کرتے ہیں وہیں پر جا کر کہہ دیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, مجھے کسی کے ساتھ بٹھایا جائے. خان صاحب نے جو مثبت بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک بچائیں, الیکشن کرائیں. میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں. نوید چودھری صاحب دیکھیں, الیکشن کا ایشو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے, یہی تو مقدمہ ہے. مقدمہ یہ ہے کہ یہ کس نے ان کو کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑیں. ویسے انہوں نے لاسٹ تو جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا تھا, لیکن اس میں ثاقب نثار ہے, تو یہ پورے ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی میری 70% مقبولیت ہے, سیٹیں جو ہیں اس کو نہیں ملتی اس کے مطابق, اور نہیں ملیں گی, یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. پھر اس نے کہنا دھاندلی ہو گئی, یہی بینچ پھر بیٹھ جائے گا. یہ بینچ کو قانون مان رہا ہے, یعنی کہ کوئی آئین نہیں مانتے یا کسی قانون کو نہیں مان رہے, وہ تو ہر چیز کو طے کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو سلسلہ چلایا, یعنی کہ آج تک یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی گرفتار ہے, ملٹری انسٹالیشنز کا معاملہ بھی ہے, آ گیا, اس کے پروٹیسٹ ہوا, اس کو چیف جسٹس بلا کے کہہ رہا ہے کہ گڈ ٹو سی یو, اور اس کے اثرات اس حد تک نیچے آئے. ایک تو اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تماشا ہوا, آپ نے دیکھا کہ ریمانڈ والا بندہ ضمانت پہ باہر. آج لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جب یہ بندے جو شرپسند ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, وہ کہتا ہے یار ان کو چھوڑو پرے, ان کو جانے دو گھر, کھانا کھائیں وہاں جا کے. میں ان کے وکیل سے کہوں گا کہ اپنے کلائنٹوں کو سمجھائیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. ذرا آپ اندازہ لگائیں. اور پھر یہ خبر اوپن ہو چکی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا داماد جو ISI کے دفتر پر حملے میں ملوث ہے, اس کی سازش میں, اس نے اپنے گھر پر ایک دعوت دی اور 34 جج فیملی سمیت وہاں آئے. تو بھائی سارا سسٹم تو کولیپس کر گیا ہوا ہے. میں اس بات کی وضاحت بے حد ضروری ہے. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نظام کولیپس کر گیا, آگے نہیں بڑھ رہا, وہ ایک پیج بننے سے کر گیا تھا. ایک پیج کا مقصد کیا تھا, ڈوسائل میڈیا, ڈوسائل جوڈیشری, نیب کا استعمال, سب کا صفایا. اور ہم نے فیس کیا ہے, کم از کم میں نے تو بطور صحافی فیس کیا ہے, میرے ادارے نے بھی فیس کیا ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, اور اس میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی آرام سے درمیانی راستہ نکل آئے گا, وہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کے بہت سارے سٹیکس ہیں, ان سٹیکس کو آپ نے کیسے روکنا ہے. مجھے ایک بات, صرف آخری بات کروں, پیر والے دن مولانا فضل الرحمان وہاں نہ جاتے, فیصلہ امپلیمنٹ تو نہیں ہونا تھا, لیکن آپ نے دیکھنا تھا کہ وہ نیت کیا لے کے آئے ہوئے تھے. تو یہ گیم بہت آگے کی ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان کا جو بیانیہ تھا جو انہوں نے 1 سال سے کریٹ کیا, شہباز شریف نے بھی یہ بات آج ایڈریس کی کہ فوج مخالف بیانیہ کریٹ کیا گیا, اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی, تو اب ہوگا کیا؟ آپ نے بھی دیکھا محمود مولوی نے بھی کوئٹ کر دیا ہے, عامر کیانی نے بھی کوئٹ کر دیا ہے. اگلی باری کس کی ہوگی؟ کیونکہ کچھ اراکین ٹکٹیں بھی واپس کر رہے ہیں. اگر آدھی سے زیادہ اور 70 80 90 اگر ان کے پولیٹیکل لیڈر چھوڑ بھی جاتے ہیں نا, تو PTI کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ماضی میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کے مین پولیٹیکل سٹالورٹس نکلے تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی, غلام مصطفیٰ کھر جیسے لوگ. کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں. میاں نواز شریف کی پولیٹکس ختم ہو گئی, جس میں سے پوری کی پوری کاف نکلی تھی. کیا بنا پھر؟ پیپلز پارٹی سے دوبارہ پیٹریاٹ بنی تو کیا بنا؟ کیا PTI سے جب 22-24 MPAs نکلے اور MNAs نکلے تو ان کا عوام نے کیا حشر کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز نظریات پر چلتی ہیں. یہ اس طرح کے لوٹوں سے میں سمجھتا ہوں ویسے ہی پارٹیوں کو نکل جانا چاہیے جو نظریہ نہیں رکھتے, چاہے وہ PMLN میں ہے یا پیپلز پارٹی میں, ان کو ویسے ہی نکال دینا چاہیے. یہی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے ڈکلائن کی وجہ ہے, اور یہی پاکستان کے نظام کے فیلئر کی وجہ ہے کہ پاکستان آج دنیا میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ریئن میں پاکستان 1985 سے پہلے کی ہسٹری اٹھا لیں اور آج اٹھا لیں, اس پولیٹیکل سسٹم نے پاکستان کو آج ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ نہ معیشت چل رہی ہے, نہ اکانومی چل رہی ہے, نہ آئین نہ قانون کی پاسداری ہے. بدقسمتی یہی ہے. کیوں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم چل ہی نہیں رہا, اور آج بھی ہم اسی نہج پہ ہیں کہ اس کو نکال دو, اس کو لوٹا بنا دو, اس کو یہ کر دو. یار اس سے کچھ نہیں ہونا. عوام اصل طاقت کا محور ہیں. عوام ہی ہیں جو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرتی ہیں, عوام ہی ہیں جو اقتدار تک پہنچاتی ہیں. ان پہ ٹرسٹ کر کے تو دیکھو, اس نظام کو چلنے تو دو. طاقت کے زور پہ جب بھی کوئی چیز ہوگی, یاد رکھو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, اور یہی ماضی اس چیز کا شاہد ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, ٹھیک ہے, مجھے پیجے سر کی رائے لینی ہے. پیجے سر آپ یہ بتائیں کہ کہا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ سیاسی اور عسکری اشرافیہ نے ہماری کاوشوں کا مثبت جواب دینے کے بجائے ملک کو لاقانونیت اور بدترین فسطائیت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. دھکیل نہیں دیا, آگے ہم اس کے اندر. یہ اس کو کہتے ہیں کویگمائر, اور یہ ہم بیٹھ گئے ہیں, اور یہ سب اس میں قصوروار ہیں, ایک نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی دو پارٹی, اور اینڈ اٹ ہیز بین گوئنگ آن. یہ ببل تھا, بڑی دیر کا بن رہا تھا, پھٹ گیا.
اب اس ببل کو کون سی سیے گا یہ وقت بتائے گا آپ کو. لیکن ابھی آپ نے بات کی لاء کی بات کی ہے. لاء ہمیں کل پرسوں پتہ چل جائے گا, شاید آج پتہ چل جائے. عمران 31 تک ہیں بیل پہ. اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ آپ کے سامنے ایک وائلیشن ہو جائے گی, جو کہ آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ. ہمیں کورٹس کے ڈیسیجنز کا احترام کرنا ہے. عمران خان کو اگر وہ کہتے ہیں پکڑیں, لے کے آئیں, lawfully he should go. illegally آپ کریں گے, نو. پھر آپ کیا پریسیڈنس کیا کریں گے؟ ابھی بات چیت کی بات ہو رہی ہے کہ جی بات ہونی چاہیے. ہماری انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب وہ کہتی ہیں کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف تو بات ہی نہیں کرے گا عمران کے ساتھ. اور بھائی کیوں؟ وائی آر یو انسٹیگیٹنگ دس؟ اگر وہ بات ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ؟ وائی پٹ ہرڈلز ان دا وے؟ وائی؟ بیکاز elections is another subject. الیکشن ہوں گے نہیں جی, جب بھی ہو جائے الیکشن تو ہونے ہی ہیں, اس کو آپ نہیں روکتے, لیکن ہمیں ایک پروسیس تو چلو نا. ہم پروسیس پہ نہیں چل رہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا سلوشن میں آپ کو دیتا ہوں. پی ٹی آئی کو سب سے پہلے چاہیے ایک انٹرنل کمیٹی بنائے, اپنی انویسٹیگیشن کرے, جو بندوں نے کام خراب کیا پکڑ کے سامنے دے دو. کیونکہ پی ٹی آئی doesn't want terrorists. Neither does PDM, neither does anybody else. We cannot have elements of terrorism in any form of political parties. ہم نے اس کو نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں نا ہندوستان کی, افغانستان کی اور TTP کی, ہم نے سب سے پہلے اپنی پارٹیز کے اندر دیکھنا ہے کہ شرپسند کون ہے. جو آپ کو نظر آئے گا پکڑ کے بند کر دو. کیونکہ یہاں اگر آپ ٹالرنس دکھائیں گے اور ادھر نکتہ چینی کریں گے تو پھر ہم پاکستان کو نقصان دیں گے. پولیٹیکل پارٹی تو اپنی جگہ پہ, ہم پاکستان کو نقصان دیں گے, اور اس کو نہیں ہم نے جانا. آپ کی بات تو محض بات کے طور پر بہت اچھی ہے, کیونکہ آپ بھی دیکھیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے, خان صاحب رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین, ہماری پولیٹیکل ورکرز, ہمارے لیڈرز, لیکن ان پولیٹیکل ورکرز اور لیڈرز کے بیانات سوشل میڈیا پر آن ریکارڈ موجود ہیں. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان مخالف ہے اور نہ ہی غداروں پر مشتمل ہے. ہمارے ملک میں انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت کے ذریعے کام لیا جا سکتا ہے. کون سی وہ روش ہے جس کو غالب آنا چاہیے؟ سوال میرا نوید چودھری صاحب آپ سے یہ ہے کہ پھر کون سی بات ہے جو صدر مملکت کو روک رہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈر کو یہ بات سمجھائیں؟ پارٹی لیڈر کیوں کنفیوزڈ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو غالب صاحب نے بڑی حکمت کی باتیں بھی کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ باتیں جو علوی صاحب کر رہے ہیں نا, یہ کتابی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, انکساری اور عاجزی اور فلانا. یہ علوی صاحب ہی ہیں جنہوں نے پی ٹی وی پر حملے کیا, خود شامل تھے. اس کے بعد کراچی میں سڑکیں بند کراتے رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا وزیر اعظم کا, اور وہاں سے غائب ہو گئے. اور پریکٹیکلی ایک جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کا رول ادا کر رہے ہیں. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج ان کے بارے میں وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ یہ غیر ملکی سفیروں کو مل کے پی ٹی آئی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. یہ انتہائی خوفناک بات ہے. تو جو بات وہ کر رہے ہیں یہ کتابی باتیں ہیں. جیسے افتخار صاحب نے تو خیر صدق کے دل سے بات کی ہے کہ ایک رویہ ہمیں لچکدار اپنانا پڑے گا اور بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا, ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں اور کوئی راستہ نکال لیں. تو حکمت کی حد تک تو یہ بات درست ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. اگر تو زمینی حقائق کے مطابق صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے سارے فریقی سوچیں گے تو یقینی طور پر جو بات یہ کر رہے ہیں جو ہمیں کتابی لگ رہی ہے وہ عملی شکل اختیار کر جائے گی. اور اگر ہم صرف ڈائلاگ بولتے رہیں گے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوگا کیسے. پہلے تو عدلیہ نے انٹروین کیا تھا. افتخار صاحب, اب کون ان کے درمیان میں آئے گا اور میڈیٹر کا کردار ادا کرے گا؟ اب یہ کس طرح دوبارہ بیٹھیں گے؟ سر, غیر ملکی ایک قوت نے کہا ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن سوال ہے کہ عمران خان کا رویہ ہی اس ساری چیز کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور کچھ لوگ ضرور, میں کنونس ہو گیا ہوں کہ ایک تو عمران خود بڑا مرکیورک قسم کی پرسنالٹی ہے, لیکن میں کنونس ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں شاید جن کو میں جانتا نہیں جو عمران کو اس پاتھ پہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, عمران 4.25 سال پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اس کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو پٹی پڑائے گی کہ تم نے ایسی تحریک چلانی ہے کہ تمہارے 4.25 سال کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. یہ بالکل طے شدہ معاملے کے ساتھ ایسا کھیل تم نے کرنا ہے کہ تمہارے 9 سال کے بارے میں جو خیبر پختونخوا بات نہ ہو. مان لی ہوتا ہے پالیٹکس میں, لیکن اس کا اینڈ بڑا غلط ہے. یہ جو واقعات ہوئے جلنے کے, دیکھیں میں کہتا ہوں
کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. سب کہہ رہے ہیں نا, ہم اس کے اپنے جو ایم این ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا, ٹھیک ہے. اب اس غلطی میں کسی نے تو کیا, اور ان کسی نے کیے کے بارے میں اگر عدالتیں یہ کہیں کہ اپنے وکلا اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ آئندہ ایسے واقعات کا حصہ نہ بنے, ایسے تو نہیں چلے گا. دے مسٹ فیس دا میوزک, دے مسٹ فیس دا لا. افتخار اور صاحب, پھر یہ یہاں پہ بڑی ایک آخری فکرہ, اب بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ فلانی کو قانون کیوں لے کے آیا. بھائی جب نارمل قانون میں راستہ نہیں ہوگا تو پھر مجبوری ہے کہ پاکستان میں موجود جو دوسرا قانون ہے اس کے تحت عمل کیا جائے. افتخار صاحب ون ورڈ آنسر چاہوں گی, کیا آپ تیسری قوت کا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی, وہ ایک ریاست ہے یہاں پہ, سعودی عرب کی بات کر رہے نو ہیں؟ ناٹ سعودی عرب, ناٹ سعودی عرب, چھوٹی ہے نام, UAE؟ غالباً یو ایل انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر دیکھیں یو اے کیوں کہہ رہی ہے. سر مجھے جاوید صاحب کی رائے لینی ہے. جاوید صاحب آپ یہ بتا دیں کہ صدر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ سے سوچنا ہوگا. دیکھو سٹیک پہ کیا ہے, دیکھنے کی تو چیز یہ ہے, اگر تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہے اور لڑائی صرف جمہوریت کے لیے ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی بالادستی ہے, تو پھر آپ لڑیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی لڑائی آئین کی بالادستی کے لیے سڑکوں پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افتخار صاحب نے جو بات کی کہ ایک جو سب سے بڑا واقعہ ہوا 9 مئی والا, یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہمیں اس کے تدارک کے لیے کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں آئین اور قانون کلیئر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سیاسی نظام کو بھی آگے لے کے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, جو ہم نے ماضی میں کیا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی انا کو اور اپنی ایگو کو نیچے دبا کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. آپ تو ایک سٹیپ کی بات کر رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں اگر 2 سٹیپ بھی پیچھے آتے ہیں اور اگر اس سے پاکستان جیتتا ہے تو ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. آج ہمیں دیکھیں ہماری معیشت کے کیا حالات ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. روز روز اچھا نہیں لگتا. حکومت کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ماں اور باپ کا کردار ادا کرتی ہے, اس کو یہ فکر ہے کہ اپنے دور میں وہ پاکستان کو کس نہج پر چھوڑ کے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے پی جے سر؟ صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا ہماری حکومت ایران اور سعودی عرب جیسی عظمت کا مظاہرہ کرے گی؟ بالکل کرے گی, کر سکتی ہے, اور ہمیں اس پہ امید پہ رہنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو کیوں ڈیگریڈ کریں؟ دیکھیں کوئی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, ہم اس کی کنسپریسی بیچ میں سے سٹوری نکلا. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر سکیلٹنز ہیں, تو اگر ہم سکیلٹنز پہ ہی بات کرتے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے, 4 سٹیپ آگے اور 3 سٹیپس پیچھے, تو وی ول ناٹ پروگریس. ہمارا جو نئے جنریشن پولیٹیشین آئے گا, ہی ول اگین ڈو دا سیم. سو کیا ہم نے ان کو یہی ایک رائے دکھانی ہے کہ یار 4 قدم پیچھے جاؤ, 2 قدم آگے جاؤ؟ نو, دیٹ از ناٹ دا وے. اور ابھی ایک بات ہو رہی تھی چیف جسٹس کی. دیکھو آئی نو ایم وین ہی واز ان کالج. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آئی نیو ہز فادر فتح خان. جینٹلمین آدمی ہے, جس کے مرضی کے ساتھ جا کے بات کرے. یہ بلاول کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہے, نواز شریف یا شہباز ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہی ہے. یہ جو کہا ہے نا, ہاں جی نائس ٹو سی یو, ہی از اے courteous gentleman. He will speak like this to anybody. لیکن سر ہی ڈز. سر آپ نہیں جانتے نا. دیکھو نا, ماضی میں جب آپ نے کہا کہ سسلین مافیا اور اس طرح کے جب نام لیے تو تب بھی آپ کو مسئلہ تھا, اور اگر آج کسی کو عزت دی جا رہی ہے تب بھی مسئلہ. بٹ دیکھو آپ نے ججوں کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے. سر لیٹس اسٹے آن دا پازیٹیو ٹریک. ہمارے اندر بہت نیگیٹیوٹی ہے پاکستان میں. We need to be positive. Sir, everybody. Sir, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ. بات یہی ہے کہ مثبت بادریں پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں, اور مثبت اقدام بھی یہی ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے, کیونکہ دنیا کی جو بہترین معیشتیں ہیں وہ مذاکرات سے ہی معاملات کو حل کرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ضد ہے, جو ہٹ درمی ہے, جو ذاتی انا ہے, اس کو پس پش ڈال کر آگے آنا ہوگا اور قومی مفادات میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ہوگی, ورنہ ہم اس پوائنٹ پر ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. ابھی کے لیے آپ سے اجازت, اللہ نگہبان.